बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज़। आज जिस किताबचे के बारे में हमने पढ़ना है उसका नाम है दस्तूरुल अमल। इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। और अगर हम दस्तूरुल अमल की बुक को देखें तो उसमें इसके लिए स्कूल मैनुअल का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि दस्तूरुल अमल या कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं। अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यूँ होगी कि अ कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस आउटलाइनिंग द एथिकल एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस फॉर इंडिविजुअल्स विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी या प्रोफेशन. It serves as a framework to promote integrity, professionalism and appropriate interactions. यानी कोड ऑफ कंडक्ट कवानीन और रहनुमा असूलों का एक ऐसा मजमुआ है जो किसी ख़ास तंजीम, कम्युनिटी या बरादरी या पेशा वराना तरीक़ाकार में अफराद के अखलाकी और उनके रवैयों की तवक्कुआत को वजाहत करने या वजाहत देने के लिए होता है। ये एक ढांचा फराहम करता है ताकि ईमानदारी, पेशा वराना तरीक़ाकार और मुनासिब तामुलात को फ़रोग़ दिया जा सके। सामीन, हम जिस दस्तूरुल अमल या कोड ऑफ कंडक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया गया है उसका मुताला कर रहे हैं वो एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल से मुतल्लिक़ है और ये महकमा तालीम हुकूमत पंजाब लाहौर ने पब्लिश किया है। और इसमें बहुत ज़बरदस्त जो मुरव्वजा असूल व ज़वाबित, कवानीन, पॉलिसियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरीक़ाकार, स्कूल्स के एंट्री से एग्ज़िट और स्कूल के पूरे दिन के जो तदरीसी और गैर तदरीसी अवामिल और असेसमेंट और टीचर से मुतल्लिक़ा जो मुख्तलिफ कवानीन ज़वाबित हैं, PRs हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक़ा, स्कूल रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ा। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब या किताबचा है जिसमें महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और जामिया जो डेटा है और बड़े इख्तिसार के साथ टू द पॉइंट पर्टिनेंट डेटा इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। सामीन, अगर इस किताबचे की खूबसूरती की बात करें तो मैं समझता हूँ कि लिखने वाले ने क्या खूब चुनाव किया है उन कुरानी आयात का जो कि किसी भी इदारे की इंतज़ामी और दीगर जो अमूर और ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे मुतल्लिक़ा बयान किया गया है और फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी की बात भी की गई है। तो जिन कुरानी आयात का जिक्र किया गया मैं वो पढ़ देता हूँ, उसका तर्जुमा भी साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्ना सय्यहु सौफ़ा युरा सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। यानी ये कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि हर इंसान के लिए इतना ही है जितनी उसने कोशिश की और ये कि उसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, फिर इससे इसका पूरा बदला दिया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसके शुरू में दूसरे तीसरे सफ़े पे जो है वो पैगाम दिया गया है और पैगाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं इसमें से चंद चीज़ा जो बातें हैं वो बता देता हूँ। मसलन इसमें साज़े की ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ा है, मेयार तालीम की कारकर्दगी और बेहतरी से मुतल्लिक़ा है, मेरिट पर अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट या तकर्री के मुतल्लिक़ा है, निसाबी कुतुब की फ़राहमी, जमात अव्वल से अंग्रेज़ी तालीम का लाजमी होना, इम्तहानी इस्लाहात, सूबा भर में यकसां तालीमी कैलेंडर, सेल्फ असेसमेंट, इंडिकेटर्स, क्वांटिटी और एफिशिएंसी। तो इसके बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस बुक में ज़िक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैसेज के बाद कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिसमें पहला क्वांटिटी टारगेट्स है, उसमें एडमिशन, ड्रॉप आउट, रिटेंशन रेट वगैरह आता है। क्वालिटी टारगेट्स में रिजल्ट्स हैं और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है और पर स्टूडेंट कास्ट है। इन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। इसके बाद स्कूल टाइमिंग का जिक्र है
گرمیوں میں یا سمر میں جو ہے وہ 16 اپریل سے 14 اکتوبر تک، جبکہ ونٹر میں 15 اکتوبر سے 15 اپریل تک کا جو ہے ٹائم وہ آبزرو کیا جاتا ہے. اگر ہم گھنٹوں میں بات کریں تو گرمی میں اسکول ٹائمنگ جو ہے اس کا ڈیوریشن 5 گھنٹے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے اسمبلی اور بریک ٹائم ایکسکلوڈ ہوگا. یعنی تدریسی امور کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ 5 گھنٹے، اور اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو یہ 5.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، جس میں اسمبلی اور بریک ٹائم شامل نہیں ہوگا. پیریڈس کی بات کریں تو منڈے سے تھرسڈے تک اور پھر سیٹرڈے تک 8 پیریڈ، اور فرائیڈے کے لیے 5 پیریڈس کا ذکر ہے کہ 8 اور 5 پیریڈ جو ہے وہ ورکنگ ڈیز میں کس ریشو سے اور کس ترتیب سے ہوں. جی سامعین، اس کے بعد ڈیکورم آف اسمبلی ہے کہ اسمبلی کیسے کنڈکٹ ہونی ہے، ٹیچر صاحبان نے کب پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اٹینڈنس کس طرح مارک کرنی ہے، تو اس کا ذکر ہے. اور پھر ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا جو اٹینڈنس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ اسکول ٹائمنگ شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے اسکول میں لازمی پہنچیں. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس لینے کا طریقہ کار ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کنوینئنٹ ہے تو اسمبلی ٹائم کے دوران بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ اسمبلی ٹائم کے دوران جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو اٹینڈنس ہے انشور کی جائے. اسکول مینول کے جو ٹوٹل حصے ہیں وہ 4 ہیں. پہلا رسپانسبلٹیز اینڈ پاورز آف ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے، سیکنڈ ٹیچنگ آف کریکولم ہے، مینڈیٹری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، اور فورتھ پارٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز آف اسکول سے متعلقہ ہے. اگر ہم پارٹ 1 کی بات کریں تو اس میں ریسپانسبلٹیز اینڈ پاور آف ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہے. ریسپانسبلٹیز میں 3 قسم کی ریسپانسبلٹیز دی گئی ہیں. پہلی ہے ایڈمیشن کی، دوسری زیرو ڈراپ آؤٹ کی، اور تیسری کوالٹی ایجوکیشن کی. اگر ہم ٹیچر کے پاورز کی بات کریں تو اس میں ڈیلیگیشن آف ڈیوٹیز ہیں، یعنی اسکول ٹائم کے دوران اور اسکول ٹائم کے بعد بھی اگر ہیڈ آف انسٹیٹیوشن چاہتا ہے کہ وہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو روک کر کسی بھی اسکول کی بہتری کی ایکٹیویٹی، اسکول کی بہتری کے لیے کوئی اقدام اٹھانے ہیں تو اس کے لیے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو ڈیورنگ اور آفٹر اسکول ٹائم روک کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہیڈ آف انسٹیٹیوشن چاہتا ہے کہ وہ کسی ٹیچر کو ایڈیشنل کلاس یا پیریڈز دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی ٹیچر کی عدم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہیڈ ٹیچر ٹرانسفر لکھنا چاہے تو اس کا ٹرانسفر ریکمینڈ کر سکتا ہے، اور یعنی اس کے اتھارٹی کو بھیج سکتا ہے ٹیچر کی عدم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے. پھر سی لیوز کے بارے میں، اور سی لیو کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر ہیڈ آف انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے کہ سی لیو دینی ہے، اور اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ رائٹ نہیں ہے، یہ ڈسکریشن ہے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کی. وہ سی لیو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو اسکول کے حالات کے مطابق نہیں بھی دے سکتا. پھر پارٹ ٹائم ٹیچرز ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے بھی پاورز موجود ہوتی ہے. اس کا سیکنڈ جیسے ہے جی وہ ٹیچنگ آف کریکولم ہے، تو اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اردو انگلش کی ٹیچنگ، اسلامیت عربی کی ٹیچنگ، سوشل اسٹڈیز کی ٹیچنگ، اور میتھمیٹکس کی ٹیچنگ، اس طرح سائنس کی ٹیچنگ کے بارے میں ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول کے اندر یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا. اس طرح یوز آف سائنس لیبارٹری پریکٹیکلس کے لیے بوٹینیکل گارڈن بنایا جا سکتا ہے، اور اس طرح ٹیچنگ آف آرٹس، ڈرائنگ، جیومیٹریکل، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ. اور کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے کہ دور کمپیوٹر کا ہے، تو کمپیوٹر کی جو ٹیچنگ ہے وہ بھی مینڈیٹری ہے. اور اسی طرح جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں جیسے کہ کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے نان مسلم یا کرسچنس، ہندو وغیرہ، تو ان کا جو ایتھکس کا یا کوئی اور الیکٹیو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے اسکول میں وہ انوائرمنٹ اور بکس اور باقی چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی. تیسرا حصہ جو ہے وہ مینڈیٹری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں، جس میں لائبریری، یعنی لائبریری میں جو ہے کتابیں اویلیبل ہوں اور بچے پڑھیں. اس کے بعد پی ای ٹی اینڈ سپورٹس، یعنی فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو ہے وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو انشور کرے گا. تیسرا بزم ادب اینڈ نیشنل ڈیز، بزم ادب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جائیں گی. اور اسی طرح جو نیشنل ڈیز ہیں 14 اگست، 23 مارچ وغیرہ، تو ان کی جو سیریمونیل پریزنس ہے وہ ہوگی. اور اس کے بعد جی اسٹیبلشمنٹ آف اسکول ہاؤسز ہیں، مختلف ہاؤسز بنائے جاتے ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے، جیسے سر سید کہہ لیں، قائد اعظم کہہ لیں، علامہ اقبال کہہ لیں، یا ویسے کوئی اور نام وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مختلف ہاؤسز کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے. ایجوکیشن ٹرپ یہ بہت لازم ہے جی. کس لیے لازم ہے کہ کانفیڈنس کے لیے، سوشل بوسٹ اپ کے لیے،
اور ایک اچھا سوشل جو انٹریکشن ہے اس کی کریشن کے لیے ایجوکیشن ٹپس بہت ضروری ہیں. اور اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ، یہ مری جو گھوڑا گلی کا مقام ہے وہاں پہ کنڈکٹ ہوتا ہے جی اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ اینول گرمی کی چھٹیوں میں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جس میں فرسٹ ایڈ اور اسی طرح جو سوشل انٹریکشن ہے اس کے بارے میں چیزیں بتائی سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں. دستور العمل کا جو چوتھا پارٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز آف اسکول سے متعلق ہے. اس میں پہلا یونیفارم اینڈ ہائیجینس یعنی یونیفارم کو انشور کرنا ہے اور جسمانی صحت ہے اس کو انشور کرنا ہے. سیکنڈ سینیٹیشن آف اسکول بلڈنگ اینڈ اٹس پریمیسز یعنی اسکول بلڈنگ کی جو صفائی اور اس کے جو احاطہ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. فرنیچر کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. گارڈننگ جو ہے وہ کی جانی چاہیے. اسکول کونسل جو ہے اس کا اجلاس اور اس سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہونی چاہیے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہونی چاہیے. اینول سیریمنی آف پرائز ڈسٹریبیوشن سالانہ رزلٹ کے بعد وہ ہونی چاہیے. انٹرنل ایگزامینیشن جو انٹرنل امتحان ہے وہ اور اس کے جو سٹیپس یعنی پہلی سماہی دوسری سماہی اور فائنل ایگزام، اور پھر اس کے بعد پروگریس رپورٹس کی پروویژن، اور آخر میں کمپلیشن آف اسکول ریکارڈ. کمپلیشن آف اسکول ریکارڈ میں کیا کیا چیز آتی ہے اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر ہم کمپلیشن آف اسکول ریکارڈ کی بات کریں تو اس میں جلدی میں ذرا بائی نمبر بتا دیتا ہوں. رجسٹر حاضری طلبہ مکمل ہونا چاہیے. رجسٹر حاضری اساتذہ، رجسٹر قابل ادخال، رجسٹر داخل خارج، رجسٹر موومنٹ، فروغ تعلیم، ریڈ کراس اور دیگر جو فنڈ رجسٹر ہیں وہ، اسکول کونسل کارروائی رجسٹر، سائنس سامان رجسٹر، طلباء کی فائل یا پروگریس رپورٹ رجسٹر، رجسٹر وصولی و ترسیل رجسٹر، نتائج امتحانات، قبض و وصول رجسٹر، روزنامچہ، فائل برائے سرکاری ہدایات، وزٹر بک، لاگ بک، لیو اکاؤنٹ فائل رجسٹر، لائبریری رجسٹر، کیش بک، آڈٹ فائل، ٹیلی فون رجسٹر، اسٹاک رجسٹر، پراپرٹی رجسٹر، شجرکاری رجسٹر. اور 21ویں نمبر پہ اساتذہ کے ریکارڈ کی ذاتی معلومات پر مشتمل فائل یعنی جس کو ہم بعض کو پرسنل فائل بھی کہتے ہیں. اس میں تعلیمی اثرات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی موجود ہوں، پی آرز موجود ہوں، تقرری تبادلے کے آرڈرز ہوں، سروس بک کی کاپی، شناختی کارڈ، چھٹی کے ریکارڈ، یعنی یہ اس کے پرسنل ریکارڈ میں آ جاتی ہے یا جس کو ہم پرسنل فائل بولتے ہیں. اس کے علاوہ یہ چونکہ پہلے پبلش ہوا تھا تو NSB جو ہے اس کا ریکارڈ بھی مینٹین ہونا لازم ہے. اس کے علاوہ کنڈکٹ رجسٹر بھی آ جاتا ہے اور باقی کچھ اور رجسٹر بھی ہیں. مثلا کینٹین اگر ہے تو اس کا جو ٹھیکہ ہے تو اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. سائیکل یا موٹر سائیکل سٹینڈ ہے تو اس کا جو نیلامی سائیکل موٹر سائیکل سٹینڈ وغیرہ ہے اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. اسی طرح اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بنتے جاتے ہیں، جیسے یہ کووڈ-19 کا بنا تھا انسیڈنٹ تو اس کا ریکارڈ. اس طرح ڈینگی ہے، ڈینگی کا نوٹیفیکیشن جو فوکل پرسن اور باقی ریکارڈ. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ ہیں یہ بارکیف اسکول اس میں مینشن ہے دستور العمل میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو باقی ریکارڈ ہیں ان کو مینٹین کرنا بھی ضروری ہے. دستور العمل کے آخر میں کچھ پرفارمنس دیے گئے ہیں جو کہ SSC یعنی انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے رزلٹ سے متعلق ہیں، اور پھر مڈل اسٹینڈرڈ رزلٹ اور پرائمری اسٹینڈرڈ رزلٹ. آپ کے علم میں ہے کہ پیک جو ہے 2019 کے بعد پیک کنڈکٹ نہیں ہو رہا، تو 2019 تک جو ہے پیک کنڈکٹ ہوتا رہا. تو پھر مڈل اسٹینڈرڈ رزلٹ ہیں وہ اس پرفارمے پہ لکھے جاتے ہیں اور پھر اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی. اور اسی طرح جو پرائمری اسٹینڈرڈ رزلٹ ہیں یعنی 5ویں کلاس کے تو اس کی اسیسمنٹ کی بھی پرفارما اس کے اندر دیا گیا ہے. ابھی چونکہ SB اور LS چل رہا ہے تو پیک فی الحال نہیں چل رہا، تو میجارٹی جو ہے وہ SSC رزلٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فی الحال ایفیشینسی دیکھی جا رہی ہے. جی سامعین، یہ آج کی ویڈیو تھی اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل ہے تو آپ اس کو شیئر کریں، اور کیسی لگی آپ ضرور بتائیں، اور کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو سربراہان ادارہ ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. اور آخر میں یہ بات بتاتا جاؤں کہ یہ کتابچہ پڑھنے لائق ہے. یہ ہمارے اسکولوں اور انسٹیٹیوشنز کے اندر موجود ہے، پڑھا ہے، لیکن ہمیں بس اپنی کوتاہی سستی کہہ لیں کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ورنہ اس کے اندر ایسے مروجہ اصول دیے گئے ہیں کہ جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشن جو ہے جس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہاں جی ہم نے اس کو ڈیل آؤٹ کیسے کرنا ہے، اس کا ریفرنس کہاں سے نکالنا ہے. تو اس کو آپ ضرور دیکھیں، آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا.
فرض کریں کوئی ٹیچرز کے میٹرز ہیں، اسٹوڈنٹ کے میٹر ہیں، اسکول کے کچھ اسکول کے انٹرنل میٹرز ہیں، اسکول کے ریکارڈ کا معاملہ ہے، اور پرفارمنس ہیں، اور کنڈکٹ سے ریلیٹڈ، اسمبلی سے ریلیٹڈ، بریک سے ریلیٹڈ، اور اسی طرح اسکول اوپننگ سے ریلیٹڈ، اور پی آر سے ریلیٹڈ. مطلب یہ بڑی زبردست سی کتاب ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی بائفرکیشن کر کے اس کو چیپٹر وائز ڈسکس کروں. بہرکیف اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں. تھینک یو.